नहमदहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है अपने वक़्त को ज़ाया न करें। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व अक़ारिब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और नाज़रीन मोहतरम, मरने के बाद एक ईमान वाले को सबसे ज़्यादा कलक इस बात का होगा कि दुनिया में रहते हुए उसका कोई लम्हा ज़िक्र इलाही के बग़ैर गुज़रा हो। अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी हमें अता फरमाई है, ये महज अपनी इबादत के लिए अता फरमाई है। और इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। ईमान वाला जो होता है उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना है और अपनी ज़िंदगी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारना है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मरने के बाद बहुत ज़्यादा इनामात रखे हैं। जन्नत एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जिसकी ख्वाहिश हर मोमिन मर्द मुसलमान करता है। और मोमिन मर्द की जो ज़िंदगी है वो रब चाही ज़िंदगी होती है, मन चाही ज़िंदगी नहीं होती। मन चाही ज़िंदगी तो गैर मुस्लिम गुजारते हैं, जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, जिस तरह चाहे अय्याशियाँ करते हैं, जिस तरह चाहे वो अपने आप को इस दुनिया में अय्याशियाँ जो होती हैं उसको अपनाते हैं। लेकिन मोमिन शख्स जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्मों और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को देखता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की कामयाबी का एक एक जो नाम था वो बता दिया, जो काम था वो बता दिया कि हम किस तरह किस रास्ते पर चलकर अल्लाह तबारक व तआला के इनाम के मुस्तहिक हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने जो ज़िंदगी अपनाई हुई है वो गैरों के शार पर अपनाई हुई है। हमारी शादी ब्याह की रस्म देख लें, उसमें भी गैरों के तरीक़े हैं। हमारे मरने जीने पर भी देख लें, उसमें भी गैरों के तरीक़े हैं। और जब हम उनके तरीक़ों पर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे सहल हो सकती है। जबकि अगर हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे, नमाज की अदायगी जो है वक़्त पर करेंगे, कुरान पाक की तलावत करेंगे, अल्लाह के ज़िक्र करते रहेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, तो हमारा एक एक लम्हा जो है वो कीमती बनता जाएगा। और अगर हम
اللہ کے حکموں کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو ایک طرف رکھ لیں گے تو پھر آج جو مسلمان کی حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ غیروں نے ایسے ایسے طور طریقے بتا دیے ہیں کہ ہم زندگی کی رعنائیوں میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ساری ساری رات موبائل لے کر اس پر گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ویسے بھی جب ہم گیدرنگ کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو ہمارا جو باتوں کا محور ہوتا ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر بات کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، دوسروں کی بدخوئیاں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، خرافات میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جائے کہ ہم اللہ کے نام کو بیچ میں لے کے آئیں، کوئی دین کی بات کریں، کوئی دین کی بات سیکھیں یا سکھائیں، اس بات سے ہم بہت دور پاری ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ہماری جو رسمیں ہوتی ہیں اس میں دیکھ لیں کہ جو طور طریقے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، کس قدر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جو بھی طور طریقے ہوتے ہیں، کیا ہمیں وہ دین سکھاتا ہے؟ اگر دین کی طرف چلنے بھی لگتے ہیں تو کئی روڑے اٹکانے والے راستے میں مل جاتے ہیں۔ کوئی بھی رسم ہم شریعت کے مطابق کرنے لگتے ہیں تو ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات جو ہے وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ اگر فوتگی پر ہم کوئی غیر شرعی رسم کرتے ہیں تو ہم خود سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اگر ایسا نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم اس طرح چلیں گے تو لوگوں کی باتیں سنیں گے۔ میرا اپنا ایک مشاہدہ کہ مسجد کے سامنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو نماز کے دوران وہاں ٹھک 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 لگائی ہوئی تھی۔ میں نے امام صاحب سے بات کی کہ آپ ذرا ان کو کہہ دیں کہ نماز کے وقت میں یہ کام بند کر دیں۔ تو امام صاحب کا یہ جواب تھا میرے لیے کہ جناب، ہم نے مسجد کے ماحول کو خراب نہیں کرنا۔ اب اندازہ لگائیں کہ امام صاحب کی یہ رائے تھی کہ ہم نے مسجد کے ماحول کو خراب نہیں کرنا، یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ جو ٹھک ٹھک کرنے والا ہے وہ کس قدر گناہ گار ہو رہا ہے، ہم نے اس کو گناہ سے بچانا ہے۔ لیکن ہم اس سوچ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایک یہودی کا جنازہ پاس سے گزرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہودی ہے لیکن میرا امتی تو ہے، آج ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال نہیں کر رہے۔ بہت دور کی بات ہے کہ اس کو نماز کے لیے بلائیں، لیکن اس کو غلط کام سے تو روک سکتے ہیں، ہم میں تو یہ ہمت بھی نہیں ہے۔ اگر غیر شرعی حرکت ہوتے دیکھو تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو منہ سے روکیں۔ اگر زبان سے روکیں، اپنی زبان سے روکنے کی ہمت نہیں ہے
تو کم از کم اپنے دل میں برا تو خیال کریں۔ آج ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائی کی کسی غلط حرکت کو دل میں بھی برا خیال کرتے ہیں؟ آپ کسی سے دین کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد وقت نہیں ہوگا، اور جب کسی سے دین کی بات کرتے ہیں تو اس کے ماتھے پہ تیڑیاں پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ آج کے دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو کامل سمجھا بیٹھا ہے کہ مجھے جو کچھ دین کے بارے میں پتہ ہے میں سب جانتا ہوں۔ کسی کو نماز کے بارے میں کہہ کر دیکھے، کسی کو دین کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھے، اس کا انداز کیا ہوگا۔ ہاں، اگر دنیا داری کی بات کرنی ہے تو بہت وقت ہے اس کے پاس، کرتے رہیں، ساری رات اس کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ لیکن جب دین کی بات کریں گے تو وہ ماتھے پہ تیڑی لے آئے گا۔ یہ میرا بھی مشاہدہ ہے کہ جب کسی سے دین کی بات کرنے لگیں تو وہ اپنے آپ کو پہلے ہی کامل سمجھا بیٹھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، برے کام سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم کس قدر اس پر عمل پیرا ہیں، قرآن پاک کا حکم ہے اور ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب مومنو، جب جمعے کی اذان دی جائے تو اپنے کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ ہم کس قدر ایسا اہتمام کرتے ہیں۔ یہودیوں کو منع کیا تھا کہ فلاں دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک گھڑا کھود لیتے تھے اور اس دن اس میں پانی کا بہاؤ کر دیتے تھے اور اس میں مچھلیاں آ جاتی تھیں، پھر دوسرے دن اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کا حکم ایسے پورا کیا جاتا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن نماز کے لیے عین وقت پہ جب مولوی صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھاگم بھاگ مسجد میں پہنچتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے ناظرین محترم، کہ ہم اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیچھے چھوڑ کر کس قدر اتھاہ گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان اپنی حالت زار پر خیال تو کرے، ہمیں اپنی حالت پہ رحم کرنا چاہیے۔ آج آنکھ بند ہو گئی، کل دوسرا دن۔ اگر ہم نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں من چاہی زندگی گزاری ہوگی تو پھر آنے والا وقت بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گھڑے تیار کیے ہوئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مومن جو مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا، اس کو آخرکار جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن کیا جہنم کی سزا 1 منٹ کے لیے بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم میں کیا ہے 1 منٹ کے لیے بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا کہ اے فاطمہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہو، اگر تم اللہ کے ہاں مقبول ہوگی تو اپنے اعمال سے ہوگی۔ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے،
مجھے بچا لے، اے نبی مجھے بچا لیں، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ پلے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے نہیں بتائے۔ کامیابی کے سارے طریقے تو ہمیں ہیں۔ امتحان گاہ میں اگر بیٹھتے ہیں تو ساری کتابیں پڑھ کر ہم مسجد امتحان گاہ میں آتے ہیں۔ کیا کتابیں پڑھے بغیر امتحان گاہ میں آ کر آپ پاس ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کو طریقوں کو ہماری کامیابی کا زینہ بتایا، اور ہم کہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم فلاں کا بلو پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نا ناظرین محترم، جب تک اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم کس قدر حکم کو پورا کرتے ہیں، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والے بنائے۔ اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ قبر میں جب چلے جائیں گے، جب ہمارا روح پرواز کرے گی، اس کے بعد ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں کسی کار کرنی ہوگی۔ یہ عبادت اس وقت تک ہے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے۔ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے یہ کہا تھا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری روح جا رہی ہے تو اس نے کہا ہے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ اب نہیں، وقت گزر چکا۔ تو ناظرین محترم، جب تک وقت ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ سانس دی ہوئی ہے، اس کو رب چاہے گزار لے، جس طرح میرا رب چاہتا ہے اس طرح گزارے اس کو۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہماری زندگی سہل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں بھی آسانیاں دے گا، اور آخرت کی جو زندگی ہوگی اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی پر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کے طریقوں کو ہم چھوڑ دیں، اپنے اسلاف کو، اپنے قرآن کو، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے سامنے رکھیں، اور اگر ہم ان طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلیں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ اپنی آج کل کی زندگی پہ توجہ فرمائیں کہ ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہماری زندگی سہل ہو۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرف لانا ہوگا، اپنے آپ کو ان طریقوں پر لانا ہوگا جو کامیابی کے زینے ہیں، وگرنہ ہم اتھاہ گہرائیوں میں گرتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خرافات سے، غیروں کے طریقوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب کے لیے نیک اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔